वेलकम बैक। जनरल बाजवा ने कहा इमरान फजलुर रहमान को डीजल न कहना। जनरल बाजवा मैं तो नहीं कह रहा, अवाम ने नाम रख दिया है। वजीर आजम का लोअर दीर में जलसे से खिताब। इमरान खान ने कहा डीजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फौज को ठीक करेंगे। डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा। लंदन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुज़दिल और झूठा बैठा हुआ है। मुझे ये भी कहते हैं कि इसको भगोड़ा ना कहो, जानवर न्यूट्रल होता है, इंसान तो अच्छाई के साथ खड़ा होता है। अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इमरान देखें फजलुर रहमान को डीजल ना कहना। मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा, लेकिन डीजल रख दिया अवाम ने उसका नाम। डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब हम इक्तदार में आएंगे इदारे को ठीक करेंगे, मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे। दिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट का जिम्मेदारी एक फर्द पर डालकर उस माइंडसेट को एनआरओ को नहीं दिया जा रहा। इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं। हम इस मुल्क में अपने इदारों की इस्लाहात की भी सोच रखते हैं। डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा, ऐसे ख्वाब आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है, असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज के पीछे कौन पड़ा हुआ है। आप कैसे ठीक करेंगे? आप तीनों ने सारे अदालत तबाह कर दिए, अदालतों के ऊपर अटैक किया, जजेस को खरीदा, डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भगाया, टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए, लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की। सिर्फ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी। अमेरिकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो। छोटा शोबा शरीफ टाई कमीज और सूट पहन के कहता है सर मुझे मौका दे, मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा। बैठा हुआ है मुल्क का सबसे बुज़दिल झूठा आदमी। सियासतदानों की कीमतें लगाई। आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ को BMW गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की। तो ये भी कहते हैं कि जी उसको भगोड़ा ना का। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। एक बॉल से 3 विकेटें गिराऊंगा, वज़ीर आज़म का जारहाना बॉलिंग का ऐलान। लोअर दील जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। कहा एक तरफ डीजल, दूसरी तरफ डाकू जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज है। 3 चूहे मेरा शिकार करने निकले हैं, जल्द इनका ही शिकार होगा। हुकूमत छोड़ना तो आसान है, जान देनी पड़ी तो भी डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत कैसे गिराएंगे? नंबर तो है ही नहीं इनके पास। दूध का दूध पानी का पानी होने लगा। आपने वो किया, कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम एतमाद मेरे पे करे। शुक्र है एक ही दफा मुझे मौका दिया, एक इन स्विंग यॉर्कर से 3 की विकेट गिराऊंगा। एक दिन पहले अपने दिमाग से डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा। सोशल मीडिया पे देखा है नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ, जी पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं। बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? सिंध से लोगों को पैसे दे दे के वहाँ इस्लामाबाद, उसका क्या पैगाम था? कांपे टांग रही है, इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है। जब आप एक लीडर को जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें, यही होता है फिर। जी इमरान खान हमारी गवर्नमेंट गिरा देंगे। गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों की शक्लें तो जरा पहले देखें। खतरनाक डीजल, शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, ड्रामाबाज शोबाज। अब ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने, इनका शिकार होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को वार्निंग दे दी। कहा ज़ुबान को लगाम दें वरना हमें लगाम देना आता है। मुंह ना खुलवाओ वरना तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। चैलेंज किया कि आओ डी चौक पर तुम्हें नाक से चने चबवाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान बोले इमरान खान नाम बिगाड़ता, धमकियां देता है। इदारे कहते हैं गैर जानिबदार हैं तो कहता है कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। जिसके खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी वो कैसे जलसे कर रहा है? इमरान खान न्याजी वार्निंग देना चाहता हूँ, अपनी जुबान को लगाम दो वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। आज बातें करते हो शहबाज शरीफ पॉलिश करता है, तुम क्या करते रहे? हराम हराम की बातें करते हो, ये छोड़ दो। ATM मशीनों के जरिए जो हराम कमाई तुम खाते रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना है। आगे बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी।
بنی گالا میں جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کو علم ہے. ہمارے منہ سے یہ باتیں مت نکلواؤ. چہرہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. آؤ ڈی چوک میں ناک سے چنے چبوائیں. ایک ہوتا ہے پاگل، اچھا مرتبہ ہے بھاولا. بالکل وہ کیفیت ہو گئی ہے اس کی. عمران خان سن لو، ہم تمہیں جام کرنا جانتے ہیں. ہم نے شرافت کا راستہ لیا ہے. تمہارے فطرت میں شرافت کا احترام نہیں ہے. گالیاں دیتے ہو، نام بگاڑتے ہو. آپ کی زبان بتا رہی ہے کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے اہل نہیں. عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی. ملٹری بیوروکریسی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جواب میں وہ کیا کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. عدم اعتماد اس کے خلاف پیش ہو چکی ہے. کس طرح پبلک میں جا رہا ہے، اس کو پابند کیا جائے، اس کو لگام لگایا جائے. پاکستان اب مزید اس قسم کے لوگوں کا متحمل نہیں ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے عمران خان کی بدزبانی ہارنے کا ثبوت ہے. کیا کبھی کسی نے فاتح کپتان کو مخالفین کو گالی دیتے سنا ہے؟ اپنے ٹویٹ میں بلاول نے کہا ہارنے والا ہی بری زبان استعمال کرتا ہے. جلسے میں فوج کا حوالہ، عدم اعتماد کو لٹکانا خان پر ترس آتا ہے. جنرل باجوہ نے کہا کہ فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. وزیر اعظم نے لوئر دیر جلسے میں 9 بار مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہہ کر تنقید کا نشانہ بنایا. جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام. ڈیزل کے اوپر بعد میں آتے، ڈیزل پہ آنے لگا ہوں. ڈیزل نے پریس کانفرنس کی، خطرناک ڈیزل جو ڈیزل نے کہا ہے، ڈیزل فضل الرحمان یعنی کہ ڈیزل نے جب کہا. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. یہاں آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کریں کہ حکومت اور قاف لیگ کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ قاف لیگ کی جانب سے آئندہ 2 روز میں حتمی فیصلے کا امکان ہے. حکومت کی جانب سے عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا بھی امکان ہے. مزید اس حوالے سے ذرائع کیا کہتے ہیں زاہد مشوانی ہمیں آگاہ کریں گے. کہیے زاہد. حکومتی ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ حکومت کے معاملات طے پا گئے ہیں اور کاف لیگ کی جانب سے آئندہ 2 روز تک حتمی فیصلے کا بھی امکان ہے. حکومت کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو تبدیل کر دیا جائے گا. تاہم کاف لیگ کو حتمی تاریخ دینے سے انکار کیا گیا ہے. پنجاب میں تبدیلی سے متعلق فوری تاریخ نہیں دی جا سکی. کاف لیگ کے تحفظات تو دور کر دیے گئے ہیں. کاف لیگ اور پی ٹی آئی کی اتحادی ہے. ذرائع نے یہ بتایا، حکومتی ذرائع نے بتایا کہ کاف لیگ حکومت کی اتحادی ہے اور پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی سوچ بھی ایک ہے. دونوں ایک ہی سوچ کی حامل ہیں. اور جہانگیر ترین علیم خان کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. سیاسی صورتحال پر کاف لیگ سے طویل مشاورت ہوئی. وزارتی کمیٹی نے ان کے ساتھ بات چیت کی. بیک ڈور رابطے بھی رہے. اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں سے مشاورت کے عمل پر ان سے بات چیت کی گئی. تاہم یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 روز تک اہم جو اعلان ہے کاف لیگ کی طرف سے اس کے امکان سامنے آ جائے گا. جی تو حکومت اور کاف لیگ کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کاف لیگ کی جانب سے آئندہ 2 روز میں حتمی فیصلے کا امکان ہے. حکومت کی جانب سے عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا امکان ہے. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی سے متعلق فوری تاریخ نہیں دی گئی ہے. کاف لیگ کے تحفظات دور کر دیے ہیں. حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ علیم خان اور جہانگیر ترین بھی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. سیاسی صورتحال پر کاف لیگ سے طویل مشاورت کی گئی. اپوزیشن اور حکومتی اتحادیوں سے مشاورتی عمل پر بات کی گئی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری، فرخ حبیب اور دیگر کی چودھری برادران سے ملاقات ہوئی. چودھری پرویز الہی، مونس الہی سے ملاقات ہوئی. اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حکومتی اتحادی کاف لیگ کے ساتھ حکومت کے معاملات طے پا گئے ہیں. بتایا جا رہا ہے ابتدائی طور پر ذرائع جو خبر دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئندہ 2 روز میں معاملات حتمی صورت اختیار کر جائیں گے. حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا چودھری برادران کی جانب سے. جبکہ ایک اہم اور دلچسپ خبر یہ ہے پنجاب سے کہ حکومت کی جانب سے عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا امکان ہے. البتہ پنجاب میں تبدیلی سے متعلق ابھی کسی تاریخ کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے. حکومتی اتحادی کاف لیگ کو منانے کے لیے اپوزیشن بھی سر توڑ کوششیں کرتی رہی. لیکن وزیر اعظم عمران خان نے لاہور جا کر جب چودھری برادران سے ملاقات کی تو اس کے بعد صورتحال یکسر بدل گئی اور معاملات نے شفٹ لیا. آج وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی سے، جس میں فواد چودھری خاصے پر امید نظر آئے، خاصے پر اعتماد نظر آئے. اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد پر کاف لیگ 1-2 روز میں صورتحال واضح کر دے گی.
اور ایسے میں جب سیاسی گرما گرمی عروج پر ہے تو ریحام خان نے سیاسی مقصد کے لیے مسجد نبوی کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔ وزیر اعظم کی مسجد نبوی میں روتے ہوئے تصویر ٹویٹ کی اور اس پر لکھا سلیکٹڈ رو پڑا۔ مسجد نبوی وہ مقام ہے کہ جہاں گناہگار سے گناہگار شخص کا دل بھر آتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کسی شک و شبے سے بالا ہے۔ آپ کے روزے پر پہنچ کر تو پتھر دل بھی موم ہو جاتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان عشق نبی میں سرشار ہیں، شہر مدینہ منورہ میں ننگے پیر جاتے ہیں۔ ریحام نے مسجد نبوی میں بہے آنسوؤں کو بھی طنز کا نشانہ بنایا۔ حضور کی مسجد کے ساتھ ایسی جزارت تکلیف دہ بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی، کیونکہ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ روزہ رسول پر وہی جاتا ہے جس کی سلیکشن ہوتی ہے۔ ریحام خان بھی دعا کریں کہ اللہ انہیں بھی حاضری کی توفیق دے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی کا رد عمل۔ حافظ طاہر اشرفی نے کہا اللہ نے 27 رمضان کو یہ توفیق دی، انہیں چاہیے اس پر حسد کرنے کے بجائے رشک کریں۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قدمین مبارک میں وہی جاتا ہے جن کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، وہاں پر جن کی سلیکشن ہوتی ہے انہی کی حاضری ہوتی ہے۔ وہ بھی دعا کریں اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ موقع دے کہ وہ قدمین مبارک میں بیٹھ کے دعا کر لیں اللہ سے۔ بہت عزت کے، عظمت کے، فضیلت کے لمحات ہیں کہ انسان قدمین مبارک میں ہو، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو اور وہاں بیٹھے اللہ کے آگے اپنی عاجزی بیان کر رہا ہو۔ 27 رمضان کی شب کو میں ساتھ تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر پر بھی عمران خان کی جو حاضری ہے سعادت کا لمحہ سمجھتا ہوں۔ وہ ایک سچا عاشق رسول ہے جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑ رہا ہے۔ کچن صدر نے کہا کہ خان صاحب جس دن میں نے آپ کی تقریر سنی تھی اقوام متحدہ میں اس دن سے بےتاب تھا آپ کے ہاتھ چوموں، بجائے اس پہ حسد کرنے کے اس پہ رشک کرنا چاہیے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بھارت کا ناکارہ میزائل سسٹم خطے کے لیے خطرہ، بھارت نے پاکستان میں گرنے والے میزائل کو اپنا تسلیم کر لیا۔ بھیانک نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے وضاحت کی کہ 9 مارچ کو حادثاتی طور پر میزائل فائر ہوا۔ بھارتی حکومت نے غلطی کا سخت نوٹس لیا ہے اور اعلیٰ سطح کی تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ میزائل آبادی پر گرتا تو شہادتیں ہو سکتی تھیں۔ بھارت عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، دونوں ملکوں میں جنگ بھی چھڑ سکتی تھی۔ وہ غلطی کہہ رہے ہیں، اس سے ایکسیڈنٹل وار کا خطرہ ہے بٹوین 2 ایٹامک پاورز۔ آج اس خطے میں ایک جنگ ہونی تھی۔ اس غلطی کا ذمہ دار ہندوستان کس کو ٹھہرا رہا ہے؟ شہر میں یہ گر جاتا تو اموات کا ذمہ دار کون ٹھہرتا؟ میں مطالبہ کر رہا ہوں سلامتی کونسل کے ممبران سے اس کا نوٹس لیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔